अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी डेवलपमेंट्स है जनाब पिछले 12 घंटे में, तमाम आपके साथ शेयर करेंगे, लोकल न्यूज और इसके साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज भी। लेकिन आज वीलॉग में सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। अब ये वीडियो जो है वो मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले जरा ये वीडियो देखिएगा जिससे आपको अंदाजा हो कि हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं और वो जब जाते हैं नदर्न एरियाज के अंदर तो वहां पे क्या ऊट पटांग किस्म की हरकतें करते हैं। ये जरा देखिएगा। ये वीडियो जनाब जो नारान है उसके इलाके की, उसके आसपास की वीडियो है जहां पे ये नौजवान जो है वो इस डाले के ऊपर बैठे हुए हैं और डाले के अंदर जो है वो उसके ऊपर सवार थे कि ये डाला जो है वो पानी की नजर हो गया और उसके बाद ये पानी के अंदर जो है वो तैरना शुरू हो गया। अब ये जो नौजवान है इसमें से दो ऊपर देखे जा सकते हैं, एक जो है वो डाले के अंदर है और डाला जो है वो बहता हुआ जा रहा है। अब इसमें जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो उसके बाद अपनी कश्ती लेकर आते हैं और उस लाइफ बोट के अंदर जो है इन नौजवानों को वहां पे बचाने की कोशिश करते हैं। और खुशकिस्मती से ये रोड एक्चुअली मैं देख रहा हूं बिल्कुल नारान से मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर नारान आप क्रॉस करें तो 2 किलोमीटर आगे जाके वहां पे राफ्टिंग वगैरह होती है। ये उसके आसपास करिए। ये खुशकिस्मत है कि उन्होंने हरकत एक्चुअली उस जगह पे की है जहां पे रिवर राफ्टिंग होती है, वरना आमतौर पे नारान से मजीद आगे चले जाए ना, लुलूसर लेक के पास चले जाएं तो वहां पे राफ्टिंग वगैरह नहीं होती है। ये उस जगह पे ये सारा वाकया पेश आया जहां पे एक्चुअली राफ्टिंग होती है। तो यहां पे उसके बाद बिल्कुल एंड पे जब ये डाला बिल्कुल पानी के अंदर जाने लगा था तो वहां पे उसके बाद इन नौजवानों को जो है वो उन्होंने रेस्क्यू किया और उसके बाद इनको उस लाइफ बोट के अंदर जो है वो बिठाया, राफ्ट के अंदर बिठाया। इतनी देर में अब डाला मंजर से गायब हो चुका। अब डाला जो है वो पानी के नीचे रिवर कुनहार के अंदर जो है वो सतह जैसे कहते हैं ना सतह दरिया, वहां पे जो है वो पहुंच चुका हुआ था। अब ये प्रॉब्लम क्या है? 2-4 चीजें, क्योंकि मैं काफी नॉर्थ में ट्रेवल करता हूं और मैंने वहां पे ये इस किस्म की ऊट पटांग हरकतें मैंने वहां पे बहुत देखी हैं। जिन लोगों के पास ये डाले होते हैं ना, एक तो वैसे ही आपको पता है हमारे यहाँ पे डाला कल्चर जो है इसके बारे में बहुत बात होती है। ये अक्सर औकात मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं, बदमाशी के लिए इस्तेमाल होता है, शो ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी पावर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। और खास तौर पे जब ये डाले जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना तो उनमें से कई ऐसे नौजवान जो है ना वो शो मारने की खातिर कि जनाब देखें हम डाले को जो है वो किधर किधर पानी के अंदर घुसा लेते हैं और उसका 4 व्हील ऑन करके जो है उसको उसके बाद वहां पे घुमाते हैं। मैं एक्चुअली रिसेंटली अभी मैं स्कर्दू गया हुआ था तो वहां पे अपर कचूरा लेक है, उसके पास एक इसी तरह एक छोटा सा दरिया जो है, दरिया तो नहीं कहना चाहिए, आप उसे चश्मा कह लें या जो भी कह लें, तो वो वहां पे था और बड़ा लो लेवल का, मतलब मैं जिस टेबल के ऊपर बैठा हूं इससे भी नीचे उसका पानी की सतह जो है वो इससे भी नीचे थी। लेकिन हम एक साइड के ऊपर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था तो पीछे से इसी तरह एक काले रंग का डाला आया और उसने जनाब वो पूरा वो जो चश्मा था ना वो उसने उसके अंदर से उसको क्रॉस किया। उसके मेरे ख्याल में कोई आधे टायर तक जो है वो पानी आ रहा था। और लेकिन मैं सिर्फ हैरान, उसने क्रॉस किया, क्रॉस करके दूसरी साइड पे गया, उसके बाद दोबारा टर्न करके क्रॉस करके वापस आ गया। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, मैं अपनी फैमिली को भी उस वक्त बोल रहा, मैंने कहा ये जो इसने स्टंट मारा है इसकी सेंस क्या थी, क्या सेंस थी इस बात की कि मतलब आप ये बताना चाह रहे थे कि जनाब मेरे पास एक 4 व्हील डाला है और मैं इस डाले के ऊपर बैठ के जनाब ये देखे मैंने क्रॉस कर दिया। इसमें क्या बहादुरी वाली बात है? ये बेवकूफी है, ये बहादुरी तो नहीं है। इसमें बहादुरी वाला तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना, बेवकूफी है ये कि जी ये देखें जनाब मैं जो है वो पानी के अंदर से मैं गुजार के। अब ये जो जिन्होंने भी ये वीडियो जो रिकॉर्ड की है ये कोई टिकटॉकर है, उस्मान विर्क, मैं नहीं जानता कौन है ये, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब ये कोई टिकटॉक की वीडियोस वहां पे बना रहे थे। एक तो हमारे जो टिकटॉकर्स भी अक्सर औकात ये जाते हैं नॉर्थ वगैरह के अंदर तो दुनिया जहां की ऊट पटांग हरकतें वहां पे जो है वो करना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं जानता कि ये टिकटॉक बनाते हुए ये वाकया पेश आया या वैसे मतलब ये बेवकूफी थी कि गाड़ी को जो है वो ऑल द वे वहां पे ले जाना, कोई सेंस नहीं बनती। खुशकिस्मती है, मैं कहूंगा इन नौजवानों के माँ बाप की दुआएं थी कि जानें बच गई। वो जो डाला था वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का जो भी डाला था वो तो चले गया पानी के अंदर, वो हो सकता है रिकवर हो जाए, आई डोंट नो, लेकिन खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता, सिर्फ आपका नहीं, ये भी अच्छा ये भी ज़हन में रखिएगा, सिर्फ इन लड़कों का जानी नुकसान नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। मेरी आज बात एक बड़ी गौर से सुनिएगा और ये मैं बात करने लगा हूं एक फॉर्मर नेशनल स्विमर होने के नाते। जब आप कभी किसी शख्स को बचाते हैं ना पानी में जाके, जब आप कोई भी शख्स किसी शख्स को डूबते हुए बचाता है ना जाके, आपको पता है उसकी जिंदगी भी उतनी एट रिस्क होती है। मैं इसकी वजह बताता हूं आपको क्या है, इसकी एक बड़ी टेक्निकल वजह है। आपने बड़ा मशहूर एक वो मुहावरा सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। आपको पता है बड़ा डीप मीनिंग है इसका, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। इसकी वजह यह होती है कि जब कोई डूब रहा होता है ना और कोई भी शख्स उसके पास जाता है उसको बचाने के लिए
تو وہ سب سے پہلے وہ بندہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا وہ اسی کو جفا ڈالتا ہے آگے، کیونکہ وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی شخص مل جائے، کوئی لکڑی مل جائے، کوئی چیز مل جائے جس سے وہ سہارا لے رہے، کیونکہ وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاؤں نہیں لگ رہے ہوتے نیچے. تو جب کوئی شخص اس کے پاس اپروچ کرتا ہے نا اس سے بچانے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے اسی کو جفا ڈالتا ہے اور وہ بھی اتنے ہی پھر خطرے میں آ جاتا ہے. اور اگر وہ آپ کو جفا ڈال لے، آپ کے ہاتھ پاؤں بند کر دے، تو پھر آپ اور وہ برابر ہیں. ایک شخص جس کو سوئمنگ آتی بھی ہو نا، پھر وہ بھی برابر ہے، کیونکہ اس نے اگلے نے آپ کے ہاتھ پکڑ لیے ہیں. اب آپ کہاں سے تیریں گے بیٹھ کے؟ تو اس لیے آپ کو جو بچانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا شخص، وہ بھی اس کی جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے. آپ نے بیسکلی اپنی جان نہیں خطرے میں ڈالی، آپ نے رافٹ کے اوپر وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈالا ہے. کیونکہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ وہ جو بوٹ ہے وہ ٹرن اوور ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. میں چونکہ یہ کے پی گورنمنٹ کا ایریا بنتا ہے جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے، میں کہوں گا یہ کے پی گورنمنٹ کو کہ اس حوالے سے سخت لاز جو ہیں ان ایریاز کے اندر انٹروڈیوس کریں. کے پی کی گورنمنٹ بھی، ادھر آزاد کشمیر بھی اور گلگت بلتستان بھی، کیونکہ یہ تمام سیاحتی مقامات ہیں، تمام ان جگہوں کے اوپر یہ ڈالے ڈولے جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا شودھی حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ. تو ان لوگوں کو ہیوی فائنز وہاں پہ کریں. جو لوگ اپنی گاڑیاں لے کے اندر جاتے ہیں رکھیں ان کو 25,000 روپے جرمانہ کریں، آئندہ کوئی گاڑی لے کے جائے اندر دریا کے یا چشموں کے اندر. مصیبتیں اسٹوپڈ قسم کے ایڈونچرز آپ لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، دیکھو سانو بچانا اس سے کوئی نہیں آیا. یہ بے وقوفی ہے، بہادری نہیں ہے، بے وقوفی ہے. تو یہ میں نے سوچا یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا تھا اور میں نے کہا وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے، جرنلسٹ ہیں رضوان غلزئی، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ارشد شریف شہید کے قتل کیس پر کینیا کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ 2 دن کے بعد یعنی 3 جولائی کو جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے. اب یہ ایک بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا اور بڑی دیر سے ارشد شریف کی فیملی جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ انہیں انصاف ملے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کینیا کا یہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس سلسلے میں کیا جو ہے وہ ورڈکٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان بڑا اس وقت وائرل ہوا ہے اور وہ اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ یہ جہاز کے بارے میں بات ہوتی ہے. اب یہ وہی فیمس جہاز ہے جس کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے آج تک ایک باقاعدہ پریس کانفرنس نہیں کر سکی. میڈیا نے سوالات کیے، اپوزیشن نے سوالات کیے، سب نے سوال کیے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ کوئی نہیں دیا جا سکا کہ جناب کیا یہ پرسنل یوز کے لیے لیا گیا ہے. ایک دفعہ بتایا گیا کہ جناب کوئی پتہ نہیں پنجاب ایئر بن رہی ہے یا ایئر پنجاب بن رہی ہے یا پتہ نہیں پنجاب کی کوئی ایئر لائن بن رہی ہے تو اس کے لیے جہاز جو ہے وہ خریدا گیا. بہرحال وہ ایئر لائن تو ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جہاز کم از کم پہلے ہی پہنچ گیا. ایئر لائن ابھی بنی نہیں، جہاز پہلے پہنچ گیا. عام طور پہ ایئر لائن پہلے بنتی ہے، جہاز بعد میں آتے ہیں. یہاں پہ جہاز پہلے آ گئے، ایئر لائن بعد میں بن رہی ہے. تو روف کلاسرا صاحب نے دنیا اخبار کے اندر ایکچولی اس کے اوپر کالم لکھا، ہاں خریدا ہے جہاز. یہ ایکچولی مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہاں خریدا ہے جہاز. تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ پنجاب میں نئے خریدے گئے جہاز پر تنازع اب بھی جاری ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے برسوں میں بھی یہ معاملہ اسی طرح زیر بحث رہے گا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس پر سوال اٹھائے گا اور حکمراں جماعت کا کوئی رہنما یا وزیر اس کا جواب دے گا اور یوں یہ معاملہ زندہ رہے گا. جس لہجے میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے پنجاب اسمبلی میں کہا کہ ہاں جہاز خریدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے دوست کہیں کہ اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے. اب تو پورے جہان کو علم ہے کہ اگر انہوں نے صرف تصدیق کر دی ہے تو اس میں ایسا کیا برا ہے. تصدیق تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اصل بات لہجے کی ہے. یقیناً وزیر اعلیٰ کے کیمپ میں داد دی گئی ہوگی کہ دیکھا مریم اورنگزیب نے کیسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، مگر یہ جمہوری جواب نہیں ہے، یہ اتھارٹی کے زوم کا اظہار ہے. مریم اورنگزیب کبھی بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو، سیدہ عابدہ حسین، ہنا ربانی کھر اور مریم نواز کی طرح براہ راست الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں نہیں آئیں، لہٰذا ان پر عوامی نمائندگی کا وہ بوجھ نہیں ہے جو براہ راست الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آنے والی خواتین پارلیمنٹیرینز محسوس کرتی ہیں یا آج بھی کرتی ہیں. مریم نواز کی پرفارمنس بہت سے معاملات میں اچھی رہی ہے اور ان کے ناقدین بھی بعض اقدامات کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. جب ناقدین بھی آپ کے اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو زیادہ سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے موقع پر اپنے پاؤں مضبوطی سے زمین پر رکھنے چاہیے، نہ کہ جوش جذبات میں ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو بعد میں سیاسی مسئلہ بن جائے. پرویز رشید یقیناً اپنا اثر و رسوخ ایسے مثبت فیصلوں کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، کیونکہ مجھے لندن کے دنوں سے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سب ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے مشوروں کو اہمیت دیتے ہیں. یقیناً جہاز خریدنے والا مشورہ پرویز رشید کا نہیں ہوگا، لیکن باقی جو ہجوم اس وقت مریم صاحبہ کے گرد اکٹھا ہے یا انہوں نے خود اکٹھا کر رکھا ہے، ان میں شاید کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ انہیں ان کے مزاج کے برعکس کوئی مشورہ دے سکے. کسی حکمران کو اس کے مزاج کے خلاف مشورہ دینے کے لیے بڑے سیاسی قد اور مضبوط ذاتی کردار کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی حاکم بات سنتا ہے. اب نہ مریم نواز صاحبہ اکبر بادشاہ ہیں اور نہ ہی ان کے ارد گرد 9 رتنوں جیسے ذہین فتین لوگ ہیں، لہٰذا پھر یہی جواب سامنے آئے گا جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیا، ہاں خریدا ہے جہاز، جو کرنا ہے کر لو. تو
یہ حقیقت ہے. میں نے ایکچولی یہ ایک بہت بڑا ایک ایٹیٹیوڈ کی تبدیلی میں نے پنجاب گورنمنٹ میں خاص طور پہ میں نے دیکھی, کیونکہ ان میں سے بہت سی خواتین اور دیگر سیاستدان جو ہے وہ جب اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت یہ لوگ جو ہے بڑے مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بڑے طریقے سے ملنا, عزت و احترام کے ساتھ ملنا. میں اسپیسیفکلی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات نہیں کر رہا, آل آف دیم, میں باقی جو لاٹ ہے میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک عجیب قسم کا نا ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا ان کے اندر جو پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے بڑے تمیز سے بات کرتے تھے, رسپانسو ہوتے تھے, آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے, کوئی کوشچن کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کا جواب بھی دیتے. ناؤ دے تھنک دے آر ابو ایوری تھنگ ناؤ. اور یہ پاور کا نشہ ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں بھی تھا بہت سے. میں اب کیا کسی کا میں نام لوں, آج بہت سے ایسے وزیر جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں ہوا کرتے تھے, آج ان میں سے بہت سو کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں. ورنہ ایک وقت تھا کہ نہ یہ فون اٹھاتے تھے, نہ یہ تمیز سے بات کرتے تھے. اور اس سے پہلے, اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ میں نے نا یہ ایٹیٹیوڈ میں نے یہ یہاں تھا, پھر یہ یہاں گیا اور یہ پھر نیچے آ گیا. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ وہ آپ اٹھا کے ایکچولی چیک کر سکتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جب ان کے پاس وزارتیں نہیں تھی, جب یہ کچھ نہیں تھے, تو اس وقت یہ ٹی وی شوز میں بھی آتے تھے, رسپانسو بھی ہوتے تھے, باتوں کا آنسرز بھی کرتے تھے, اپنا کیس لڑتے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ میں گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ہم کسی کو جواب دیں ہیں ہی نہیں, جو کرنا ہو جو کر لیں, اسی جتنے پہنچنا اسی پہنچ گئے. ان کی زندگیوں کے ایم بیسکلی وہ جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے, پروٹوکال ہوتا ہے, وزارت ہوتی ہے. انہوں نے کہا جو ہمیں چاہیے تھا ہمیں مل گیا. اس کے بعد جب دوبارہ باہر نکلے ہیں, جب دوبارہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی 2022 کے اندر, تو وہ سارا جو بھرکس تھا نا وہ نکل گیا. وہ جو دماغ کے اندر بھوسا گھسا ہوا تھا نا وہ سب کا سب نکل گیا, سیدھے ہو کے رہ گئے, سب کے سب ٹھیک ہو گئے. ان سے سیکھیں نون لیگ والے, انہی سے سیکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آج ہمارے پاس جھنڈے والی گاڑی ہے, آج ہمارے پاس ٹک ٹاک بنانے کے لیے 2 لونڈے لپاڑے آگے پیچھے گھومتے ہیں. آج کل یہ بھی ایک پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا ایک نیا چسکا آیا ہوا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا اپنے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنوانی ہے. ٹھیک ہے آپ کر لیں, وہ بھی کرتے تھے. زرتاج گل وغیرہ یہ لوگ ساری یہ مطلب ماسٹر تھی اس کام کی. آج کدھر ہیں, کدھر گئی؟ وقت بدل گیا نا. تو آپ بھی کر لیں. آپ کو اگر اس بات کا بھی ہے, دل کر رہا ہے جناب 2 لڑکے میری ویڈیوز بنایا کریں اور میری ٹک ٹاک بنائیں اور میں سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کروں گی, میں تو سمجھتی کسی نے بھی کچھ کر لیں. یہ فیز ہے, گزر جائے گا, الٹیمیٹلی گزر جائے گا. الٹیمیٹلی پھر آپ نے روتے دھوتے جو ہے وہ آ جانے کا, دیکھیں جی ساڑھے نال تو ظلم ہو رہا ہے, ساڑھے نال ہو رہا ہے. وقت بدلتا ہے, یہ سیاست ہے. یہاں پہ بڑے بڑے برج لڑ گئے, آپ کیا چیز ہیں, آپ کس کھاتے میں آتے ہیں, آتے ہی کہیں نہیں. تو مت کریں اس طرح, مت اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر لے کے جائیں, کیونکہ یہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں. آج میں پی ٹی آئی کے وزیروں کی بات کر رہا ہوں نا, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا, اتنے سال گزر گئے, 2022 سے لے کے آج 2026 ہو چکا ہے, 4 سال ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گئے ہوئے. لیکن مجھے یہ بات آج بھی یاد ہے کہ کون 2018 سے لے کے 2022 تک نا کس کا دماغ خراب تھا. وی ڈو ناٹ فارگیٹ دیز تھنگس. تو آج 2024 میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو, کیا 4 سال گزار لیں گے, 5 سال گزار لیں گے, 10 سال گزار لیں گے؟ اس سے زیادہ کیا گزارنے ہیں آپ نے؟ پاکستان میں کوئی بھی آج تک جو ہے, پاکستان کا کوئی وزیر اعظم آج تک 5 سال تک نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹینیور ختم ہو جائے گا. الٹیمیٹلی آپ کو جانا پڑے گا اپوزیشن میں, یا ہو سکتا ہے ہاؤس سے باہر جانا پڑے. یہ بہت سے, میں نون لیگ کے میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, یہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے ایک زمانے میں. الیکشن ہار گئے, الیکشن کیا ہارے, ان کو نہ مشیر بنایا گیا نہ معاون خصوصی بنایا گیا, کچھ بھی نہیں بنایا. نون لیگ نے سائڈ پہ کر دیا. آج ادھر ادھر جو ہے کوشش کرتے ہیں ٹاک شوز کے اندر آ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا کرنے کو, نتھنگ ایٹ آل. نہ شہباز شریف نے اپنی حکومت میں ایڈ کیا, نہ مریم نواز نے اپنی حکومت میں ایڈ کیا. کیا ہوا پھر؟ الٹیمیٹلی ختم ہوگی بات. تو اسی لیے اتنا اپنے اندر زوم مت لے کر آئیے کہ کل کو پھر آپ کو, کیونکہ جتنا اوپر آپ جائیں گے نا اتنی زور کی چوٹ لگتی ہے نیچے آتے ہوئے. یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا. اپنے آپ کو اگر نیچے رکھیں گے تو پھر گرنا بھی ذرا اتنا زیادہ پینفل نہیں ہوگا. وہ جسے کہتے ہیں نا, جتنی ہائٹ پہ آپ آسمان کی طرف جائیں گے, 100 فٹ سے نیچے گریں گے زیادہ درد ہوگی, 10 فٹ سے نیچے گریں گے اتنی درد نہیں ہوگی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, اور وی نیوز نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایک خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو بجٹ کی منظوری ہوئی ہے اس کے بعد وہ ناراض اراکین جنہوں نے ایکچولی بجٹ کے پاس ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ نخرے وغیرہ دکھائے تھے, یا انہوں نے اپنا ناراض گروپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کروایا تھا, تو ان کے بارے میں وی نیوز یہ خبر دے رہا ہے کہ جناب اب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے بھی سوچ لیا کہ جناب یہ جو گروپ ہے نا اس کی ذرا تراویں تھوڑی سی ٹائٹ کی جائیں.
ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، ان کے ہونے والے کاموں کے حوالے سے. دیکھیں کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اپنے کام نکلتے رہتے ہیں، اپنے حلقے کے کام نکلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ علاقے کا ایس ایچ او کون ہے، مثال کے طور پہ ان کے علاقے کے اندر کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا نا ترقیاتی کام تو نزلہ اس کا ایم این اے، ایم پی اے کے اوپر ہی آتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ کوئی ترقیاتی کام ہو، مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی موٹی سڑک بن گئی، کوئی پانی کے لیے جو ہے وہ کوئی انتظام ہو گیا، نالیاں پکی ہو گئیں، سوئی گیس کے کنیکشن آ گئے، تو ان کے اندر دوڑ ہوتی ہے اس بات کی. مقامی جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کی دوڑ ہوتی ہے کہ ادا افتتاح کتنے کرنا ہے، ایتھے تختی کتنے لگے گی. کیونکہ جس کی تختی لگتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب وہ پورے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ بیجا کرا دیتے کہ جناب اے اسی کتا یہ، چاہے انہوں نے کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں تختی ساڑی لانی ہے. تو یہ ہوتا ہے اس طرح. تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب تھے، مجھے آج بھی ان کی تصویر نہیں بھولتی. انہوں نے ایک دفعہ وہ ہینڈ پمپ نہیں ہوتا پانی والا، ٹھیک ہے، اس کا افتتاح کیا تھا. اندازہ کریں آپ، بڑی مشہور زمانہ وہ تصویر تھی، اس کا بیٹھ کے افتتاح کر رہے تھے. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ افتتاح کرنے کے لیے ہر کوئی بھاگتا ہے کہ میں نے اس کا افتتاح کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ایک پاکستان کے معروف گلوکار ہیں سجاد علی، انہوں نے ان کا بڑا مقبول گیت ہے راوی، کہ راوی چپانی کوئی نہیں. تو وہ اس ایک بھارتی ٹی وی ریالٹی شو میں اس کی پیشکش کے بعد کاپی رائٹ سے متعلق انہوں نے ایک بیان اپنا جاری کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے کسی بھی بھارتی ٹی وی چینل کو اپنے گانوں کے استعمال یا ان کے کاپی رائٹ سے متعلق کوئی اجازت نہیں دی ہے. انہوں نے انسٹاگرام میں ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں نے حالیہ دنوں میں کچھ ایسی باتیں سنی جن کی وجہ سے یہ وضاحتی ویڈیو ریکارڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حال ہی میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں بھارت کے ایک پنجابی ٹی وی پروگرام میں 2 کم عمر بچوں نے میرا گیت راوی پیش کیا. انہوں نے کہا اس پیشکش کے بعد پاکستان میں تاثر دیا جانے لگا کہ میں نے پاکستان آئیڈل میں بچوں کو اپنے گانے گانے کی اجازت نہیں دی، لیکن ایک بھارتی چینل کو اجازت دے دی. انہوں نے ان دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گانوں کا کاپی رائٹ کسی بھی بھارتی چینل کو نہیں دیا، یہ ہمارا گانا بغیر اجازت استعمال کر رہے ہیں، نہ انہوں نے ہم سے اجازت لی اور نہ ہی کسی قسم کی منظوری انہوں نے حاصل کی ہے. اس کے علاوہ بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن وہ شدید تنقید کی زد میں آئے ہوئے ہیں آج کل، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسکلی ان کی ایک نئی فلم آ رہی ہے چوہان، اس کا ٹیزر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ جو سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے جو حامی ہیں اور کشمیر کی بعض سیاسی جماعتیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا شدید جو ہے وہ اعتراض کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سین کے اندر جو ہے وہ پیلٹ گن، یہ پیلٹ گن بڑی ہی بدنام زمانہ ایک پیلٹ گن تھی، کیونکہ یہ کشمیری مظاہرین کے اوپر جو ہے چلائی جاتی تھی. جب وہ مظاہرہ کرتے تھے مقبوضہ کشمیر میں، تو جو بھارتی پولیس تھی ان کی جانب سے پیلٹ گن جو ہے وہ چلائی جاتی تھی. اس پیلٹ گن سے لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے نشان رہ جاتے تھے فار ایئرز اینڈ ایئرز ٹو کم. وہ اتنی ظالم تھی کہ انسان کا چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیتی تھی اس کی وجہ سے، اور جو لوگوں کی آنکھوں میں لگتے تھے جا کے ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی تھی. مطلب یہ اتنی ہیبتناک قسم کی یہ گن تھی. اس میں اجے دیوگن جو ہے وہ ان چوٹوں کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے، اس فلم کے ایک سین کے اندر چوٹوں پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں لمیٹڈ ڈیمیج، وہ اسے کہتے ہیں لمیٹڈ ڈیمیج اور کچھ نہیں ہے. تو اس کے اوپر اجے دیوگن کے اوپر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اس قسم کی گھٹیا بات جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں. ایک ایسی چیز جو لوگوں کے لیے خوف کی علامت بنی، جس سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا، بھارت کو اس کے اوپر کنڈیم کیا گیا کہ پیلٹ گن کا جو ہے یہ لوگ مظاہرین کے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو اس کو آپ لمیٹڈ ڈیمیج کا لفظ جو ہے وہ آپ اسے کس طرح دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بھارت کا ایک چینل جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا تھا، بھارتی چینل 9. اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کا ایک اور چینل اے بی پی نیوز، اسے بھی جناب ہیک کر لیا گیا، اور اس کے باعث جو ہے وہ چینل کی نشریات اور مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جو اس کی لائیو سٹریمنگ جاری تھی اسے بند کرنا پڑ گیا. اس سے پہلے جو ایک چینل 9 جو ہیک ہوا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ لگ گیا تھا. اب یہ ایک اور چینل ہے جسے اب ہیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھارت کی جو مرکزی اپوزیشن جماعت ہے کانگریس، اس نے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب انہوں نے آپریشن سندور کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں ملک کی پارلیمنٹ کو گمراہ کیا. انہوں نے کہا جی مئی 2025 میں ہونے والے آپریشن سندور کے دوران 6 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے معاملے پر وفاقی حکومت کے خلاف انہوں نے اپنا احتجاج مزید تیز کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بیسکلی یہ جو 6 افراد کے بارے میں بھی اب جا کے بتایا گیا ہے کہ وہ مارے گئے تھے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران، یہ اب 2026 میں جا کے کیوں بتایا؟ یہ بات 2025 میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت کیوں نہیں بتائی گئی؟ اور ابھی بھی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں کہ آخر یہ مارے گئے تو مارے گئے کہاں پہ ہیں.
ظاہری بات ہے آپ بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں محاذ کے اوپر لڑ رہے تھے، فلاں پوائنٹ کے اوپر لڑ رہے تھے، فلاں جگہ پہ یہ ڈپیوٹڈ تھے، وہاں پہ لڑائی کے دوران جو ہے مارے گئے. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی تک کیوں سامنے نہیں آئی ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ ایران امریکہ کے معاملے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. ہوا یہ کہ ایران کی ٹیم جو ہے وہ اب اس وقت فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہے اس سے آؤٹ ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر امریکی محکمہ داخلی سلامتی کے سیکرٹری مارک وین مولن انہوں نے ایران کے ورلڈ کپ کے سے باہر ہونے کے اوپر، اب تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ بہت تنقید ہوئی امریکہ کے اوپر کہ جناب انہوں نے ایرانی فٹ بال جو ٹیم تھی ان کے ساتھ بڑا ہی ناانصافی کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا. ان کو امریکہ کے اندر بیسکلی رہنے کی اجازت نہیں تھی، وہ آ کے اپنا میچ جو ہے وہ کھیل کے اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے واپس نکلنا پڑتا تھا. پھر وہ دوبارہ آتے تھے، اپنا میچ لڑتے تھے اور پھر دوبارہ واپس جانا پڑتا تھا. اب ظاہری بات ہے اس طرح میچز نہیں کھیلے جاتے. آپ جہاں پہ جاتے ہیں آپ 1 یا 2 دن پہلے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر میچ کھیلتے ہیں، پھر ایک آدھا دن آپ مزید بھی ریسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اگلے وینیو کے اوپر جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا میچ ہوتا ہے. لیکن امریکنز نے اس کے اوپر بڑا سخت اعتراض کیا ہوا تھا، ویزاز کے حوالے سے پرابلمز کریٹ کرنا، سیکورٹی چیک اپس کرنا، ان سب کے. اس کے اوپر اس نے یہ جو مولن ہے اس نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایران جو ہے ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا اور میں تو رقص کر سکتا ہوں اور اس بات کے اوپر. اور انہوں نے کہا جی تقریباً نصف جو ان کے فٹ بالرز تھے ایران کے، الزام انہوں نے لگایا کہ جناب ان کا تعلق جو ہے وہ اسلامی انقلابی گارڈ کورس سے تھا. تو مجھے تو خوشی ہے کہ یہ جو ہے ایران کی ٹیم جو ہے وہ باہر ہو گئی ہے، جبکہ ایران کی جو وہ فٹ بال فیڈریشن ہے اس نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مولن کے اس بات کا جواب دیا. انہوں نے کہا مشن مکمل ہو گیا مسٹر مولن، لیکن آپ نے ایک اور کام بھی کر دکھایا، پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کسی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کی میزبانی کے اہل نہیں ہیں. آپ کا طرز عمل اس بات کی واضح مثال بن گیا ہے کہ ایک میزبان اپنے منصب سے وابستہ وقار اور ذمہ داری کو کس طرح ضائع کر سکتا ہے. تو میں ویسی جب میں نے ایکچولی یہ خبر دیکھی تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بالکل وہی حرکت ہے جو بھارتی کرتے ہیں کہ کھیل کے اندر جو ہے وہ سیاست کو لے کر آتے ہیں، کھیل کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں. امریکہ نے بھی ایگزیکٹلی وہی حرکت کی ہے ایران کے ساتھ اور کھیل کو جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.